अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम हुमायूं और आप मेरा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे वसीम हुमायूं के नाम से। आज हमारे साथ हैं कमर सोहेल साहब, टीएमए से रिटायर्ड हैं। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे पूछेंगे कि अगर कोई मकान बनाना हो किसी भी ज़मीन के ऊपर और कोई नक्शा बनाना हो या बिल्डिंग्स बनानी हो तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो हम शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का जी। जी जी। अब अब आप टीएमए से रिटायर्ड हो गए हैं, उम्मीद है कि 25 साल आपकी सर्विस होगी। 25 साल है या 30 साल है? तकरीबन 36 साल। 36 साल माशाल्लाह जो है। मतलब 36 कितने साल। साल के बाद रिटायरमेंट ली जा सकती है? ये 25 साल के बाद जो है ना सर्विस करके 26 साल में अप्लाई किया जा सकता है कि भी जी मैं रिटायरमेंट करना चाहता हूँ। जी। या मेडिकल ही अगर हो जाए तो फिर मेडिकल चेकअप होता है कि भी ये नहीं काम कर सकता तो उसको कर चलें, दिया ये जाए। टीएमए उससे से पहले रिटायर्ड हैं आप, टीएमए रावलपिंडी से। तो हमने मालूम करना है, शुरू से शुरू करते हैं कि अगर किसी शख्स के पास 5 मरले या 10 मरले की घरेलू जमीन है कि अगर वो घर बनाना चाहता है जी तो उसके लिए क्या तरीका है कि वो क्या मकान बनाने के लिए क्या तरीका इख्तियार करे? सबसे पहले तो ये है ना कि वो जगह लेता है, वो देखना होगा कि वो जो टीएमए की हदूद है जो उसकी लिमिट में आता है महकमे की, जी जी वहाँ वहाँ पे जो अगर वो ली है खरीदी है, अगर वहाँ पे ली है तो वो फिर टीएमए में आके ना अप्लाई करेगा, साथ वो अपने डॉक्यूमेंट लगाएगा। जो रजिस्ट्री है मकान की या प्लाट की रजिस्ट्री होगी और साथ शनाख्ती कार्ड वगैरह होंगे और दो गवाह होंगे, दो नहीं तो तीन गवाहों के शनाख्ती कार्ड की कापियाँ चाहिए होती हैं। और वहाँ से फार्म मिलता है, फार्म लेके वो फिलअप करके तो एक फाइल तैयार होती है। वो बाकायदा चेकअप के लिए वो कचहरी जाती है रजिस्ट्री कि क्या ये असल है या नकल है या मतलब इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। वो तस्दीक करके भेजते हैं कि भाई ये रजिस्ट्री ठीक है, ओके है। तो उसके बाद प्रोसेस में डाल दिया जाता है उसको, फाइल को कि भाई इसको मंजूरी की जाए, जिसमें और चीज़ें तो नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि रजिस्ट्री ज़रूर होनी चाहिए। अगर रजिस्ट्री नहीं है तो फ़र्ज होता है, मिलता है प्लाट का जो उस जगह का, वो फ़र्ज भी लगा सकते हैं, वो सबूत मलकियत होता है। तो इस तरह मतलब स्कीमों में है वो हाउसिंग स्कीम से एनओसी लेना पड़ता है कि भी ये कोई आपको इतराज़ तो नहीं है कि ये जगह ली गई है या ये बनाना चाहते हैं, गिरा के बनाना चाहते हैं या जिस तरह भी है। वो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजर के वो फाइल जो है ना तकरीबन 20-25 दिनों में फाइल जो है ना कंप्लीट हो जाती है और नक्शा जो है ना तैयार हो जाता है। और फिर मालकान को इतला दी जाती है कि भाई आपका नक्शा हो गया है, तैयार हो गया है, कंप्लीट प्रोसेस हो गया है। आप अपने कापियाँ भिजवा दी जाती हैं मालिक को, तो या फिर ये है कि उनका कोई नुमाइंदा आके तो ले जाता है। नक्शा कौन जो है जो मकान बनाना चाहता है वो डिजाइन बताता है या नक्शा किस तरह बनाया नहीं, जाता वो है? इस तरह के वो ड्राफ्टमैन होते हैं। ड्राफ्टमैन जो है ना वो होते हैं बाकायदा, मतलब डिग्री डिप्लोमा होल्डर होते हैं। वो बाकायदा इस चीज़ का स्केच बनाते हैं, स्केच बना के कि भी हाँ जी ये चीज़ है। वो बाकायदा एक स्पेशल पेपर होता है, उस पेपर पे वो शीट को तैयार करते हैं। कंप्यूटराइज आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम है, उस पर वो तैयार करते हैं और उसका डिज़ाइन मालिक बताता है कि भी मैंने ड्राइंग एक 2 बेडरूम और ड्राइंग डाइनिंग और साथ अटैच बाथरूम वगैरह और एक किचन और इस तरीके उसमें पूरे 5 मरले में पूरा कर रहे हैं। वो कानून के मुताबिक ही होता है कि भी इसको किस तरह मतलब है। कुछ ओपन एरिया जो है ना जगह को वेंटिलेशन छोड़ना पड़ता है, तो वो भी फिर उसके मुताबिक वो ड्राफ्ट मैन तैयार करता है और बाकायदा अफसरान बाला को चेक कराता है कि ये दुरुस्त है। और वो इंजीनियर जो होता है, जो मतलब होता है जिसने कोर्स किया होता है और उसे बाकायदा इस चीज़ का इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट मिला होता है, तो वो तस्दीक करता है कि ये ठीक है। तो साथ ही ड्राफ्टमैन जो है वो भी अपने स्टैम्प और अपने सिग्नेचर करता है कि ये दुरुस्त है। उसको फिर वेरिफिकेशन के लिए हमारे ऑफिसर होते हैं, वो चेक करते हैं कि ये नक्शा दुरुस्त बना है, लॉ के मुताबिक बनाए, जो लॉज हैं उन लॉ के मुताबिक जो है ना उसको फिर
پروسیس میں ڈالا جاتا ہے. سب سے پہلے تو وہ یہی ہے کہ زمین لی جائے گی, اس کے ڈاکومنٹ چیک کیے جائیں گے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد ساتھ ڈرافٹ کو بلا کے وہ جگہ جا کے پیمائش کرے گا, پیمائش کر کے تو اس جگہ کو دیکھے گا کہ یہ کتنے بتا رہے ہیں, اسکوائر فٹ کتنے ہیں. تو وہ 4 مرلے کا ہے یا 5 مرلے کا ہے, اس حساب سے اسکوائر فٹ پورے ہیں, کم ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اگر زیادہ نکل آئے تو پھر وہ معاملات جو ہے نا تھوڑا سے خراب ہو جاتے ہیں. وہ پھر افسران کہتے ہیں کہ یہ زمین زیادہ کیسے نکلی, اگر نکلی ہے تو پھر اس کو شو کیوں نہیں کیا, اگر شو نہیں کیا تو پھر اچھا ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس بات کا تعین کیسے کیا جائے گا کہ سنگل سٹوری بلڈنگ بنے گی, ڈبل بنے گی یا ٹرپل بنے گی؟ اس بات کا تعین کیسے کرتے ہیں؟ جب کوئی ایپلیکینٹ ہوتا ہے تو وہ پہلی دفعہ میں ہی جب نقشہ بنے گا تو درخواست دے گا, یا اگر پہلی دفعہ اس نے اگر سنگل بلڈنگ کے لیے درخواست دی ہے تو دوسری بلڈنگ کے لیے کیا پروسیجر ہوگا اور تیسری بلڈنگ کے لیے کیا ہوگا؟ وہ اس طرح ہے نا کہ جب وہ نقشے کا شروع کرتا ہے نا پروسیس, تو ڈرافٹ مین سے اور جا کے بات کرتا ہے کہ بھی یہ طریقہ کار ہے. وہ پھر بتاتا ہے کہ یہ قانون ہے, اس قانون کے مطابق کر سکتے ہیں. ایک گلی اگر مطلب 12.5 فٹ 12 سے لے کے 12.5 یا 13 فٹ کی گلی ہونی چاہیے, جس میں 2 منزل جو ہے نا مکان بن سکتا ہے. اس سے زیادہ اگر 20 فٹ کی گلی ہے تو 3 منزل بھی بن جاتا ہے. جو لاز ہیں ان لاز کے مطابق تیسری منزل. لیکن اس کی لگا سیپریٹ فیس ہوتی ہے یا ایک ہی سٹوری کی بلڈنگ کی فیس میں جو نہیں پر اسکوائر فٹ ہوتا ہے. اگر مطلب گراؤنڈ فلور پہ اگر اسکوائر فٹ ہے 1352 اسکوائر فٹ تو وہ بن جاتا ہے 5 مرلے. اگر 5 مرلے بنتا ہے تو وہ اگر اوپری سٹوری جو ہے فرسٹ فلور بنانا چاہتا ہے, پھر سیکنڈ فلور بھی بنائے, اس کو ملٹی پلائی فرسٹ اور سیکنڈ دونوں سے کریں گے. تینوں کو کر کے نا اسکوائر فٹ اکٹھا کریں گے, وہ جو تقریباً 40 اور اتنا مطلب ہے اس سے زیادہ ہی تھوڑا سا بنتا ہے, اس کو ملٹی پلائی کریں گے کہ ریٹ کیا ہے, سرکاری ریٹ. جو سرکاری ریٹ جو موجودہ آج کل چل رہا ہے اس کو اس کے ساتھ تقریباً 7 سے لے, پہلے تو کم تھا لیکن اب میرے خیال میں 7 ہے پر اسکوائر فٹ ہے, 7 روپے پر اسکوائر فٹ. ان کو اگر 14 تک چلا جاتا ہے, 13 ہے نا, 13 کو ملٹی پلائی کرو تو 39 ہو گئے, اور 52 کر کے وہ تقریباً 40 اور 40 ابو ہو جاتے ہیں. 40 50 اور 60 کے درمیان یہ بن جاتا ہے پر اسکوائر فٹ تینوں منزلوں کا. ان کو ملٹی پلائی اگر 7 روپے پر فیس ہے تو اس کو 7 کے ساتھ ملٹی پلائی کیا جائے گا. وہ جو بنے گی فیس آئے گی تو وہ فیس جو ہے نا وہ سرکاری خزانے میں جائے گی. جب ایک گھر تیار ہو جاتا ہے تو اس بات کا تعین کون کرے گا کہ بلڈنگ مضبوط ہے یا اس میں اچھا وہ مٹیریل استعمال کیا گیا ہے یا ٹھیکیدار نے اس میں اچھا مٹیریل استعمال کیا ہے؟ وہ اس کے لیے ہے نا کہ انجینئر ہوتے ہیں جو باقاعدہ ڈیزگنیٹڈ ہوتے ہیں, اور ان چیزوں کو کیونکہ انجینئر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کون سا مٹیریل, اور باقاعدہ وہ اپنا سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں کہ بھی یہ جو ہے نا اس میں یہ ہوگا, اتنا سریا یوز ہوگا, اس میں جو طریقہ کار سارا وہ اس میں لا ہے, اس لا کے مطابق وہ نا انجینئر اس چیز کا الاؤ کرے گا کہ بھی اس طرح کر رہے ہیں. اور وہ باقاعدہ یہ بھی کہ بتائے گا کہ بھی اس کو اتنا سریا ڈالنا ہے, اس میں اتنا سیمنٹ ڈالنا ہے, اتنی مطلب ہے. اس کا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر زلزلہ آتا ہے تو اللہ نہ کرے ایسا کوئی موقع آئے تو پھر اس کے لیے کہ بھی سریے کا یوز کتنا مطلب کیا جائے, اس کی موٹائی اور یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں, اور کتنا ڈالا جائے تاکہ اگر وہ ریکٹر اسکیل 8 یا 9 یا 10 تک جاتا ہے تو اس ٹائم بلڈنگ جو ہے نا قائم رہے اور مطلب گرنے نہ پائے. باقی جو اللہ کے کام. اچھا, یہ گھر کے باہر جو تھڑے ہوتے ہیں یا شیڈ ہوتے ہیں تو یہ کتنے باہر نکالے جا سکتے ہیں اپنی پراپرٹی سے؟ جو ویسے تو الاؤ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگ نکال لیتے ہیں, ہے تو ویسے نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کر لیتے ہیں لوگ. 3 فٹ نکال لیتے ہیں, 3.5 فٹ نکال لیتے ہیں. ویسے اگر کوئی دروازے کے اوپر یا کھڑکی کے اوپر شیڈ وغیرہ بنانا ہو تو یہ کہ فٹ 1.5 فٹ ویسے بنا سکتا ہے, منع تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن قانون کے مطابق جو ہے نا ان پہ یہ ہے کہ کہا جا کہ لاؤ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر دیکھا جائے کہ بلڈنگ دروازے کے یا اس کا جو
کھڑکی ہے اس کو کور کرنا ہے، بارش آ رہی ہے یا پانی وغیرہ کا مسئلہ ہے کہ وہ اندر آئے گا، اس کے لیے شیڈ کر لیتے ہیں، لیکن ویسے نہیں ہے۔ اب تو میرے خیال میں کوئی قانون ایسا نہیں بنا کہ بھی ان شیڈوں کی اجازت دی جائے، لیکن لوگ بنا لیتے ہیں شیڈوں ایسے ہی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں گھر کے باہر لوگوں نے لوہے کے جنگلے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور پورے پورے جو ہے گاڑیوں کی پارکنگ اور آدھی آدھی گلی پہ قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ غلط ہے، وہ تجاوزات میں آ جاتا ہے کہ یہ ناجائز تجاوز ہے۔ وہ ناجائز تجاوزات کا ایک علیحدہ ایک شعبہ ہے کہ جو یہ کرتے ہیں، لیکن اس میں بلڈنگ کنٹرول کا بھی ہوتا ہے کام، لیکن زیادہ تر جو ہے نا یہ انکروچمنٹ وہ ہوتی ہے جو مطلب اپنے حدود سے باہر نکل کے جنگلے لگا لیے، درخت لگا لیے یا کوئی اور چیز گاڑی کے لیے کھڑی کرنے کے لیے جنگلے بنا لیے، اوپر شیڈ بنا لیے، یہ سارے انلیگل ہیں، یہ نہیں بن سکتے، ان کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا یہ کہ گرا دو، یا تو مالک خود گرا دے یا پھر جائے گا آفس سے کوئی بندہ جائے گا اور جا کے تو وہ اس کو ہٹوائے گا، نوٹس جاری کرے گا اور وہ کہتا کہ بھی آپ یہ انکروچمنٹ ہے، اس کو آپ ختم کر دیں، خود ختم کر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس صورت میں پھر قانون اپنا راستہ دیتا ہے، جس میں FIR بھی ہوتے ہیں، بلڈنگ سیل بھی ہو جاتی ہے، اور بھی جو ہے سلسلہ جو چلان ہوتے ہیں، چلان کر کے ان کو عدالت میں جمع کرا کے باقاعدہ ان پہ کیس پروسیس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب مکان بناتے وقت جو لوگ ریت اور بجری جو باہر گھر کی گلی میں ڈال دیتے ہیں تو ان کو کتنے دن تک الاؤ ہوتی ہے کہ وہ گلی میں ڈال کے جو ہے اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں یا نہیں الاؤ ہوتی؟ ویسے تو اتنی نہیں اجازت ہے، لیکن وہ کیونکہ بلڈنگ بنانی ہوتی ہے، بلڈنگ کے لیے اتنا ہی مٹیریل منگوایا جائے جتنا ان کو ضرورت ہے، نہ کہ وہ ٹرک کے ٹرک ڈال کے سڑکوں کے اوپر بجری پڑی ہوتی ہے، ریت پڑی ہوتی ہے، اینٹیں رکھ دیتے ہیں، اینٹیں تو چلو سنبھال کے سائڈوں پہ لگائی جا سکتی ہے، لیکن مٹیریل اتنا ہی منگوایا جائے جتنا وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور اندازہ ہے کہ یار یہ اتنا ہے۔ ویسے روڈ پہ مٹیریل ڈالنا جو ہے نا غیر قانونی ہے، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ TMA کیا چیک کرتا ہے کہ جب بلڈنگ ایک تیار ہو جاتی ہے تو بلڈنگ کیا نقشے کے مطابق تیار ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کے بعد میں مکان بننے کے بعد TMA چیک کرتا ہے یا صرف نقشہ بنا کے بس کام ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کے بعد باقاعدہ شعبہ ہے انفورسمنٹ کا، وہ جو ہے نا اس میں جو سرکاری اہلکار لگائے جاتے ہیں وہ جا کے چیک کرتے ہیں کہ بھی یہ بلڈنگ صحیح بن رہی ہے یا غلط بن رہی ہے، اگر غلط بن رہی ہے تو اس کو نوٹس جاری کریں گے، اس کے خلاف کارروائی کریں گے اور اس کو روکیں گے، اگر صحیح بن رہی ہے تو کوئی نہیں ہے۔ ویسے تو 100% کوئی چیز پرفیکٹ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ امپلیمنٹ جو ہے نا کرایا جائے، انسپیکٹروں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس چیز کو جو ہے نا انفورس کر کے کہ بھی یہ چیز درست بناؤ، تجاوز نہ کرو، سر گلی سے باہر نہ دیوار نکال لو، یا باہر کوئی نالی وغیرہ اگر بنائی ہے تو نالی کے اوپر وہ تھوڑا سا بنا لیا اونچا، تو جس سے پانی کی بھی رکاوٹ آ سکتی ہے یا کوئی اور مسئلے مسائل بھی آ سکتے ہیں، لوگوں کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے جو گلی کے اندر جا کے نا رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں، یا اونچی نالیوں کو کھلا کر کے یا ان کو بڑا کر کے یا اس کے اوپر کوئی چیز بنا لی جائے، پلر نکال لیے گلی میں نکال لیے، یہ بھی غلط ہے، اس چیز کو روکا جاتا ہے، سختی سے روکا جاتا ہے۔ صحیح، تھینک یو سو مچ۔ یہ آج قمر صاحب نے جو ہے بریف ہمیں ایکسپلین کیا کہ ایک مکان اگر آپ نے بنانا ہے زمین کے اوپر تو سب کا کیا پروسیجر ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہیں تو آپ کومنٹس میں آپ کوشچن آپ لکھ کے ہمیں کومنٹس کریں، ہم قمر صاحب کو وہ کومنٹ سارے آپ کے پہنچا دیں گے اور انشاءاللہ وہ آپ کو اس کومنٹس میں آپ کا جواب دے دیں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے تھینک یو سو مچ، مجھے اور سر کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر کسی ٹاپک کے ساتھ نئی کسی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔